नाज़रीन, रेजिस्टेंस और ईरान की जानिब से हमेशा अरबों को एक बात कन्वे की गई और वो ये थी कि इजराइल जो है वो एक एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट है और उसके साथ कोई मुआहिदा, कोई नॉर्मलाइजेशन उसको रोक नहीं सकती है। वो मजीद अरब लैंड्स को ऑक्यूपाई करेगा। फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपाई करने के बाद, वेस्ट बैंक को, गजा को हथियार लेने के बाद वो बाकी अरब लैंड्स की तरफ जो है वो बढ़ेगा। तो ये बात हमेशा रेजिस्टेंस और ईरान जो है वो अरब्स को कन्वे करते रहे इन पिछले तमाम सालों में, दहाइयों में यही बात रही है। लेकिन अरब्स ने उल्टा इस बात को इंडोर्स करने के उन्होंने ईरान और रेजिस्टेंस पर ही जंग डिक्लेयर किए रखी और इन दोनों को रीजन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा डिक्लेयर किया और इजराइल को अपना पार्टनर डिक्लेयर किया। लेकिन आज जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट जारी हुई है उसके बाद इनकी सांस अटक गई है। एक सांस ऊपर है, एक सांस नीचे है, क्योंकि नेतन्याहू ने ऑफिशियली अनाउंस किया है और पहला ये रिमार्क है जो ड्यूरिंग दिस एग्रेशन इस सारे 22 महीनों में पहली बार नेतन्याहू ने इस तरह की बात की है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा। इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा जिसमें 5 अरब मुल्कों की लैंड शामिल होंगी, जिसमें लेबनान की लैंड शामिल होगी यानी गजा और वेस्ट बैंक को हथियाने के बाद, जॉर्डन शामिल होगा, इसमें सीरिया शामिल होगा, इसमें सऊदी अरेबिया शामिल होगा, उसके कुछ लैंड्स जो है वो शामिल होगी और इसमें जो है वो इजिप्ट शामिल होगा। जाहिर है कि वो सिनाई की बात कर रहे हैं जहां पर कोहे तूर पहाड़ है, तो वो सिनाई का एरिया। तो ये ग्रेटर इजराइल है जिसका नेतन्याहू ने ऐलान किया है। तो अब इन सब की जो है वो दौड़ें लगी हुई हैं और ये तो वही बात है जो हमास, रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, हुतीस और ईरान जो है वो कई सालों से वो ये बात कर रहे हैं। तो ये तो उनका नैरेटिव है कि ये होगा, तो आज इजराइल उस बात को एडमिट कर रहा है कि हम तो यही करेंगे। तो अब इनके पास कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है, ठीक है ना। और इसलिए हमास की स्टेटमेंट जारी हुई है और हमास ने कहा है कि अब तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ जो नॉर्मलाइजेशन है उसको खत्म किया जाए। ये जंग सिर्फ फलस्तीनियों की जंग नहीं है, ये जंग जो है वो तमाम रीजन की जंग है। फलस्तीन तो फ्रंट लाइन स्टेट है, जैसे होता है ना कि जंग वहां जारी है तो उसके बाद फौजों ने आगे ही बढ़ना है, तो जंग फिलहाल फलस्तीन में जारी है। उसके बाद उन्होंने जॉर्डन आना है, सीरिया में वो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेबनान में वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जॉर्डन और इजिप्ट में उन्होंने आना है और इनमें से एक भी मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया तो फिर बाकी तमाम जो है उसकी लपेट में आ जाएंगे। तो हमास ने कहा कि अब वक्त आ गया कि ये होश के नाखून लें और ये जो इल्यूजन पॉलिसी है इससे निकल आए कि इजराइल के साथ कोई मुआहिदा, नॉर्मलाइजेशन, ओनली डेटरेंस एंड ओनली पावर ये इजराइल को रोक सकती है। पीस थ्रू सरेंडर ये कोई पॉलिसी नहीं है जो अब तक अरबों ने अपना रखी है। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, केप टाउन के अंदर, फिलिपाइन के अंदर आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि वो इंटेंशन रखते हैं फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जो है वो पटड़ी से उतर चुका है और ये फारिग हो चुका है और ये पटड़ी से उतर चुका है तो इसने क्या गोल्स अपने जब अचीव करने हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने शेयर करेंगे। पहले मैं आपके सामने एक बड़ी खबर एक और शेयर कर दूं कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स टेस्ट करने जा रहा है। अमेरिकन सोर्सेज से ये बात सामने आ रही है, राइटर्स, अल जजीरा ये सारे रिपोर्ट कर रहे हैं। रशिया इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट अ न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल इक्विप्ड विद न्यूक्लियर वॉरहेड। अक्सर ये बात रहती है और इसके ऊपर हम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, थिंक टैंक्स उनको पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि इजराइल की यहां पर एंड गेम क्या है। यानी इजराइल को पता है वो जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल को पता है कि नैरेटिव्स, हमदर्दियां, रेपुटेशन कैसे तब्दील हो रही है। यह बात वाज़ेह है कि इजराइल मौजूदा दुनिया में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। जैसे लोगों के सामने असलियत आ गई है, जैसे पराया स्टेट इजराइल बन चुका है, जैसे दुनिया धुतकार रही है, मौजूदा दुनिया में इजराइल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो फिर एंड गेम यहां पर क्या है? बहुत सारे लोग नज़ीर ये एस्टिमेट करते हैं और मुझे भी बात बहुत हद तक सही लगती है कि इनका वन ऑफ द एंड गेम ये है, वो ये है कि एक ऐसी ग्रेटर वॉर छेड़ देना कि जो सारी चीजों को बदल कर रख दे। यानी मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उससे पहले भी तो बड़े इवेंट्स हो रहे थे, बड़ी बड़ी जंगें हो रही थी, बहुत बड़े बड़े वाकयात हो रहे थे, लेकिन हम किस चीज को याद रखते हैं या किस चीज को पढ़ते हैं या जिस चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया वो ग्रेटर वॉर थी, वो ग्लोबल वॉर थी, वो वर्ल्ड वॉर 2 थी। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 ने सिस्टम्स भी बदल दिए, अलायंसेस भी बदल दिए, आइडियोलॉजीज भी बदल दी, नैरेटिव्स भी बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। तो यहां भी इजराइल जो है वो कोई एक ग्रेटर वॉर जो है वो छेड़ने का इरादा रखता है कि जिससे ये सारी दुनिया ही ओवरऑल यानी सारे नैरेटिव, सिस्टम्स, अलायंसेस, सारी चीजें रीशेप हो जाएंगी एंड देन दे हैव प्लान टू रीराइट द हिस्ट्री को वो रीराइट करेंगे। यहां पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। अभी जो नेतन्याहू ने बातें की हैं उसमें उसने ये वो कह रहे हैं यहां पर जेनोसाइड हो ही नहीं रही, तो रीराइट हिस्ट्री में भी तो ये बात लिखी जाएगी ना कि यहां पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अमेरिका कहता है कि गजा में सिर्फ हमास के साथ लड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये और आज जो नेतन्याहू ने कहा है वो तो 5 मुल्कों के ऊपर जंग डिक्लेयर हो चुकी है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इसके ऊपर जंग डिक्लेयर हो चुकी है। यानी आप गफलत की पट्टी बांध कर अपने महल्लात में सोए रहें, इससे खतरा टल नहीं जाएगा।
وہ یہاں پر آئے ہیں اور بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں جینوسائیڈ کے بعد کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے, فلاں فلاں ملک کی لینڈ لیں گے. اب وہ جارڈن کہتا رہا ہے کہ اچھا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد حل نہیں ہوا, بلکہ آج بھی وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے, جس میں جارڈن کی زمین آتی ہے, جس میں سعودی عربیہ کی زمین آتی ہے, جس میں ایجپٹ کی زمین آتی ہے. تو یہ ملک کہتے رہیں کہ نہیں نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں, تو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, خطرہ ٹلے گا نہیں. ان کے پاس 7% لینڈ تھی, آج وہ کتنی لینڈ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ غزہ ویسٹ بینک کو لے جاتے ہیں تو اس کے بعد انہی کی باری سب کی آنی ہے نا. تو اس طرح نیتنیاہو نے 5 ملکوں کے اوپر جو وہ کیٹاگوریکلی جنگ تو ڈکلیئر کر دی ہے. اب اگر وہ پیشگی اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ معاملہ وہاں تک چلا ہی جائے گا. ایک بات میں اور امپورٹنٹ بتا دوں, نیتنیاہو نے کہا ہے کہ اگر ہم اپنے گولز میں کامیاب نہ ہوئے then they will eliminate us, وہ پھر ہمیں ختم کر دیں گے. تو اس لیے اس بات کو بھی ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل اور نو اسرائیل کی وار ہے. اسرائیل نے اپنی تمام بروٹل ابلیسی طاقت کا استعمال کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں یہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا, اگر نہیں بنے گا تو پھر نو اسرائیل ہوگا. اور یہ بات آج نیتنیاہو نے جو ہے وہ ایڈمٹ کی ہے. اور دیکھیے ایک اور چھوٹی سی بات پھر آگے ہیڈ لائنز کی طرف بڑھتے ہیں. اپ ٹو اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. اسرائیل کا جو اس لینڈ کے اوپر حق دعویٰ ہے وہ ریلیجیس حق دعویٰ ہے کہ یہ ساری لینڈ ہماری ہے. کس پوائنٹ آف ویو سے؟ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, کہ گاڈ نے یہ ہمیں زمین دی ہے. تو آپ ان کو کیسے لمٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں گاڈ نے جو آپ کو زمین دی ہے اس کے بارڈر صرف یہاں تک ہیں, اس میں ویسٹ بینک نہیں آتا. حالانکہ ویسٹ بینک تو بنیادی مرکز ہے, یروشلم وہاں پر ہے. تو جب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کس حق دعوے کے اوپر ان کو تسلیم کر رہے ہیں؟ وہ یہاں پر کس حق دعوے سے آئے ہیں؟ ریلیجیس حق دعوے سے کہ یہ زمین گاڈ نے ہمیں دی تھی. تو اب اس میں سے یہ کیسے ان کے ذہنوں میں سے یہ نکال دیں گے, یا ان کی اسٹریٹجی میں سے یہ نکال دیں گے کہ وہ ویسٹ بینک کو ابنڈن کر دیں گے, وہ جارڈن کو, سیریا کو, لیبنان کو, کیونکہ وہ ریلیجیس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اس لیے آپ جو مرضی کرتے رہے, وہ وقتی آپ کے ساتھ معاہدے بھی کر لیں گے, گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کھیلیں گے, ایران برا ہے, جارڈن اچھا ہے, ٹرکی اچھا ہے, مصر اچھا نہیں ہے, گڈ کاپ بشار الاسد برا تھا, الشرا بڑا اچھا ہے, پھر الشرا بھی برا ہو گیا. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھولیں گے, کھیلیں گے, کیونکہ وہ ایک ٹائم میں سب کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. تو عربوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے, ایران اور اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لیکن آج اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان تک بھی جو ہے وہ معاملات پہنچیں گے. نیتنیاہو we will bring the word victory back to the Israeli army's lexicon. اب یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اسرائیل کی تاریخ میں کہ اسرائیل وکٹوریس نہیں ہو سکا ہے. عربز کے خلاف وکٹری ہوئی, تمام جنگوں میں وکٹری ہوئی, یہ پہلی ایسی جنگ ہے جس میں اسرائیل کو وکٹری نہیں ہوئی. اور نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ورڈ جو وکٹری ہے وہ اسرائیل کی اس میں طاقت میں دوبارہ شامل کریں گے. اس کا مطلب وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں وکٹری حاصل نہیں ہوئی. For we will either triumph or they will eliminate us. یا تو ہم فاتح ہوں گے یا پھر وہ ہمیں ایلیمنیٹ کر دیں گے. درمیانی راستہ دیکھیں یہاں پر نہیں ہے. یہی اس جنگ کی خوفناک بات یہ ہے کہ یہاں پر درمیانی راستہ نہیں ہے. نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ ہم ٹرائمف کریں گے, اور ٹرائمف کس کو کرنا ہے؟ غزہ ویسٹ بینک کو نہیں کرنا ہے, سیریا کو بھی کرنا ہے, جارڈن کو, سب کو ٹرائمف کرنا ہے, یا پھر ہم ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. یہی بات جو وہ گیلنٹ نے بھی کی تھی کہ اگر ہم یہ جنگ ہارے تو اس ریجن میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی. The accusation of committing genocide and starvation جو یہ فالس ہے, اور کہتا ہے امریکنز جو ہیں وہ فیک نیوز کا شکار ہو گئے ہیں. Americans have fallen victim to the lies, but today we have a great ally, President Trump. امریکنز جو ہے وہ فیک نیوز کا شکار ہو گئے. امریکنز کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سٹارویشن ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہی ہے. دیکھو نا یہ کیسے فیک نیوز کا شکار ہو گئے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جیسا اتحادی ہمارا جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. اسرائیلی آرمی چیف گرین لائٹس مین فریم ورک فار نیکسٹ فیز آف غزہ وار. تو ان کی فوج کا بلڈ اپ ہو رہا ہے, شاید داخل ہو بھی چکی ہے, لیکن سرکاری سطح پر اعلان نہیں ہوا, لیکن بلڈ اپ کی آفیشیل خبریں آ چکی ہیں. آج جو ہے وہ آرمی چیف نے گرین لائٹ بھی دے دی ہے, تو آنے والے دن خطرناک ہو سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, اسی جب گریٹر اسرائیل کا اعلان نیتنیاہو نے کیا ہے تو ساتھ ہی ایرانین لوگوں کے ساتھ دوبارہ خطاب کیا ہے. اب دیکھ لیں کہ وہ ایران جنگ سے پہلے بھی یہی خطاب ہو رہے تھے, اور ایران سے خطاب کرتے ہوئے نیتنیاہو نے کہا ہے کہ جب میں تمہیں آزاد کروا لوں گا تو تمہارے بہت سارے مسائل حل کر دوں گا, جیسے کہ پانی کا جو ایشو ہے وہ میں حل کروں گا. ایران پریزیڈنٹ جو ہے موکس نیتنیاہو اوور پلیج ٹو ہیلپ اوور واٹر کرائسس. ٹھیک ہے, ایران کے لوگوں سے دوبارہ نیتنیاہو نے خطاب کیا. آپ اس بات کو سمجھیں, ایک ابلیسی طاقت وہ کس طرح ہر ریجن کی, ہر قوم کے خلاف بڑھ رہی ہے, دندناتی پھر رہی ہے, جینوسائیڈ کر رہی ہے, اس کے علاوہ 5 ملکوں کو ایک ساتھ دھمکی دے رہی ہے, اور چھٹے ملک یعنی ایران کو آزاد کروانے کی بات کر رہی ہے. آپ سوچیں تو صحیح, یہ کیسی مکروہ اور خبیث طاقت کا سامنا, بدبختی مڈل ایسٹ کی کہ اس کے پلے یہ آ کر پڑی ہے, اور یہ آنکھیں بند کر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں اسرائیل تو بڑا اچھا ہے, یہ ایران برا ہے. یہ دیکھو حزب اللہ جو ہے وہ کتنی ہٹ دھرم ہے, کتنی ضدی ہے, یہ جنگیں فسادی ہیں, یہ سمجھتے نہیں ہیں, یہ ہتھیار ڈال دیں گے تو دیکھیں ایران کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ کتنا پرامن, کتنا زبردست ملک ہے. دے آر دی گڈ گائے,
ان کے ساتھ صرف ہم چونکہ ہتھیار اٹھاتے ہیں ان کو لڑنا پڑتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی پالیسی ہے جس کو یہ لے کر آئے. 5 ملکوں کو وہ دھمکا رہا ہے, ایکٹیو جینوسائیڈ کر رہا ہے, اور 6 ملک کو کہہ رہا ہے کہ میں لبریٹ کرواؤں گا. اچھا جی, ساتھ خبر یہ ہے کہ ساؤتھ سوڈان جو ہے اس کے ساتھ بات چل رہی ہے فلسطینیوں کو وہاں پر ڈسپلیس کرنے کی. ساؤتھ سوڈان کے ساتھ ہی صومالی لینڈ ہے, تو صومالی لینڈ کی خبر آئی, آج ساؤتھ سوڈان کی آ گئی. کہ ساؤتھ سوڈان اس کو ڈینائی کیا, وہ سب ڈینائی ہی کریں گے. ظاہر ہے کہ کوئی آ کر یہ ابھی تو نہیں کہنے والا کہ ہاں ہم فلسطینیوں لیں گے, کون یہ کہے گا, لیکن خبر کے مطابق یہ بات, یہ ان سے بھی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, یہ ملک ہیں جن پر خانہ جنگیاں چھیڑی گئی, پھیلائی گئی. اب سوڈان میں بہت زیادہ فاقوں کی صورتحال وہاں پر. تو آپ ذرا یہ ہیڈ لائنز دیکھیے. عرب نیوز, GCC, Arab League and Jordan join Saudi Arabia in condemning Netanyahu's greater Israel remarks. The National, Arab world condemns Benjamin Netanyahu's greater Israel vision. اس نے کہا کہ میں ایک اسپرچل مشن کے پر ہوں, اسپرچل مشن کے پر, گریٹر اسرائیل بنانے کا یہ اسپرچل مشن ہے جس کے اوپر میں آگے بڑھ رہا ہوں. پھر اس بات کو جب وہ ایرانین میڈیا کوٹ کر رہا ہے, Netanyahu's greater Israel remarks expose expansionist aggressive intentions Arab League. یعنی وہ ایرانی میڈیا چونکہ کائنڈ آف سرکاری میڈیا, تو وہ ان کا وہی بیانیہ ہے کہ یہ ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ ہے, یہ سب کے زمینیں قبضے میں لے گا, سب تک آئے گا, اس لیے اس کو اگر یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ نہیں رکے گا. ایجپٹ ڈیمانڈز کلیریفیکیشن اوور نیتنیاہو's گریٹر اسرائیل. ایجپٹ کلیریفیکیشن مانگ رہا ہے اسرائیل سے, یہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ تو یہ جو انتہائی بے حس اور بے بس لیڈرشپ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, مڈل ایسٹ کی تاریخ کی شاید یہ سب سے بے حس اور بے بس لیڈرشپ ہوگی. ادھر ان کے ساتھ انرجی ڈیلز کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا گریٹر اسرائیل کے اوپر ہمیں ذرا کلیریفیکیشن دے. او بھائی کیا کلیریفیکیشن آپ کو چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم سینائی لیں گے. اچھا جی کلیریفیکیشن دے. جینوسائیڈ آپ کے لیے کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے بھائی, جینوسائیڈ ان کے عزائم کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. تو آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا. اب یہ آگے وہ لکھتا ہے گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ریفرز ٹو دا مسیانک ورژن, یعنی وہ جو ان کا سارا ٹیمپل, او بھائی ٹیمپل تو ان کا مرکز ہے نا, ٹیمپل بنے گا تو ساتھ گریٹر اسرائیل ہے نا. اور یروشلم کے پر مکمل قبضہ ہے, اور اس میں جارڈن, لیبنان, سیریا, ایجپٹ اور عراق بھی ہے. عراق بھی اس کے اندر شامل ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں دجلہ فرات تک ہماری سرحدیں جاتی ہیں. جارڈن سلیمز نیتنیاہو's expansionist greater Israel remarks. میں نے کہا نا کہ ان کی اب سانس اٹکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بات کریں. کنڈیم کر رہے ہیں, کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں. حماس decries Netanyahu's greater Israel remarks urge global action. انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپینشن اسکیم ہے جو تمام ملکوں کے لیے خطرہ ہے. اینڈ the people in the region, Netanyahu is pursuing a criminal and extremist agenda. انہوں نے عرب ریاستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کلیئر اور فرم میئر جو ہے وہ لیے جائیں جس میں فلسطینی ریزسٹنس کو سپورٹ کیا جائے, اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو کٹ کیا جائے, نارملائزیشن ختم کی جائیں, اینڈ یونائٹنگ ٹو کنفرنٹ دا آکوپیشن. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اسرائیل وہ واحد ایسی کالونی تھی جس کو نیٹیوز نے قبول کیا. اوسلو اکارڈ اس کی سب سے بڑی مثال تھی. حماس نے اوسلو اکارڈ کو اس وقت تسلیم نہیں کیا تھا, لیکن حماس اتنی پاور میں نہیں تھی. 2017 میں حماس نے 2 اسٹیٹ بھی مان لیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس ریجن کے لوگوں نے, اس ریجن کی قیادت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اسرائیل کے ساتھ معاملات طے کرنے کی. ایران نے بھی بہت زور لگایا کہ معاملات طے ہو جائیں. امریکہ کے ساتھ ایران نے کتنا زور لگایا کہ معاملات طے ہو جائیں, لیکن وہ یہاں پر معاملات طے کرنے نہیں آئے ہیں. وہ ان کو غلام بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کی زمینیں چھیننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان پر حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ایران اس بات کو قبول نہیں کر سکتا, ریزسٹنس اس بات کو قبول نہیں کر سکتی. بس یہ بنیادی فرق ہے. وہ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے سے ان سے سرنڈر ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. تو اس ریجن نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں. اس ریجن کے لوگوں نے, اس ریجن کی قیادت نے اسرائیل کے ساتھ کوئی میننگ فل مذاکرات کرنے کی کوششیں بھی بہت کی ہیں, لیکن اسرائیل نے, اگر آپ دیکھیں نا, ان کے پاس طاقت ہے, وہ منظم ہیں, اگر وہ چاہیں تو کیا وہ یہاں پر امن نہیں لا سکتے؟ تو ان کی پالیسی میں امن شامل ہی نہیں ہے. اگر ان کی ریئل ایفرٹس امن کے لیے ہوتی تو اس ریجن میں امن ہو چکا ہوتا, کیونکہ ان کی پالیسی میں ہی امن شامل نہیں ہے, کیونکہ امن میں آپ ایکسپینشن نہیں کر سکتے ہیں. تو اگلے 1 سال 2 سال 6 مہینے 4 سال غزہ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے بعد, یا اس سے بھی پہلے وہ جارڈن اور دیکھیں سیریا اور لیبنان میں تو وہ ہیں, جارڈن اور ایجپٹ کی طرف انہوں نے بڑھنا ہے, اور سیریا سے آگے انہوں نے عراق کی طرف جانا ہے, کیونکہ عراق بھی تو اسٹیبل نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ عراق میں بھی انہوں نے وہ کیمپین چلا دیا کہ وہاں پر جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی ڈسارم کیا جائے, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ریاستیں ان کے خلاف نہیں لڑیں گی. ان کے خلاف اگر کوئی لڑ رہا ہے تو ریزسٹنس لڑ رہی ہے, تو وہ ریزسٹنس کو ہر جگہ پر ڈسارم کر رہے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اگر یہاں پر ہار گیا تو امریکہ یہاں پر اڈے قائم رکھ سکے گا؟
کبھی بھی نہیں. اسرائیل کی شکست کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ بھی یہاں سے نکلے گا. تو اس لیے یہ ایک نجات کی جنگ ہے. اور اگین یہاں پر فلسطینی، ایرانینز، یمنیز، لیبنیز، سیرینز، یہ سب چاہتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ طے پا جائے، سیز فائر ہو جائے، معاملات طے پا جائے. ابھی بھی وہ چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں معاملات طے کرنے نہیں آیا ہوا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو دانشور ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یمن نے اٹیک کیا ہے اور پیلسٹائن ٹو جو ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے ساتھ بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی میڈیا رپورٹس دھماکے سنے گئے ہیں اور ملینز آف اسرائیلیوں کو شیلٹرز میں جانا پڑا اور جو ایئرپورٹ فلائٹس ہیں وہ سسپینڈ ہوئی. نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ نیتن یاہو ہیز لاسٹ دا پلاٹ. پٹڑی سے یہ اتر چکا ہے، اس کو اب پتہ نہیں ہے کہ جانا کس ڈائریکشن میں ہے. یہ کرائمز کرتا چلا جا رہا ہے لیکن ڈکلیئرڈ گولز اس سے بہت دور ہیں. تو یہ بس پھنس چکا ہے، دلدل میں یہ پھنس چکا ہے، ہیز لاسٹ دا پلاٹ. اور انہوں نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ ڈسکس کر رہا ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا. نیوزی لینڈ پی ایم سیز نیتن یاہو ہیز لاسٹ دا پلاٹ. ہز کنٹری وے اپ whether to recognize a Palestinian state. I think what is happening in Gaza is utterly appalling. I think Netanyahu has gone way too far. I think he has lost the plot. وہ بہت آگے نکل گیا ہے، یعنی بہت غلط سائڈ کے اوپر نکل گیا ہے. سچویشن جو غزہ میں ہے یہ utterly unacceptable ہے. We have called these things out consistently and he is just not listening. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہتا ہے، نیتن یاہو بات نہیں سن رہا ویسٹ کی. تو یورپینز یہ سارے جو ہے اس کا مطلب پاورلیس ثابت ہوئے ہیں اور نیتن یاہو صرف ریلائی کر رہا ہے امریکہ کے اوپر. اور یہ اس کے لیے ڈینجرس ہوگا کہ اپنے تمام اتحادیوں کو چھوڑ رہا ہے اور صرف اس کا اب سارے انڈے جو ہے اس نے ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال دیے ہیں. ایک پورا کالونی ایک بندے کے اوپر اس وقت کھڑی ہو گئی ہے. نیوزی لینڈ کنسیڈر کر رہا ہے ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ. آسٹریلیا اور سب نے چونکہ جوائن کر لیا. یو ایس اور سعودی ڈپلومیٹس ڈسکس سچویشن ان غازہ. مارکو روبیو کی سعودی فارن منسٹر کے ساتھ جب وہ بات ہوئی ہے. نیو یارک کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. جو لیگیسی میڈیا ہے رننگ کور فار اسرائیل جینوسائیڈ، جو بڑا وہاں کا میڈیا ہے، اس کے بعد ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں کہ یہ کور اپ کر رہا ہے اسرائیل کی جینوسائیڈ کو. لندن میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ٹیپ ماؤتھس شٹ ایٹ ڈیمونسٹریشن اگینسٹ دا کلنگ آف جرنلسٹ. انہوں نے اپنے ماؤتھس کے اوپر جو وہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے سمبولیکلی کہ کیسے وہاں پر لوگوں کو سائلنس کروایا جا رہا ہے. کیپ ٹاؤن، ساؤتھ افریقہ. If you don't speak up against genocide, you are complicit with it. اگر تم اس کے خلاف بول نہیں رہے تو تم اس میں حصے دار ہو. ساؤتھ افریقہ میں پروٹیسٹ، فلپائن کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹ نیوز پیپر الائنس ان فلپائن کنڈیم اسرائیلز brazen murder of journalist. اور اس کے ساتھ جو آئرلینڈ کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے یو ایس موسٹ کمپلیسٹ ان غازہ جینوسائیڈ. آئرلینڈ ایکس پریزیڈنٹ رابنسن یہ ابھی رفح کا بھی دورہ کر کے انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جینوسائیڈ کا جو حصہ دار ہے وہ امریکہ. آخر میں صرف ایک انالیسس رکھوں گا اسی گریٹر اسرائیل کے معاملے کے اوپر. یہ اسرائیل کا فارمر اسرائیلی یعنی ڈپلومیٹ ہے. یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اسرائیلی ایکس ڈپلومیٹ ڈسکرائب نیتن یاہو ایز انہنج مسایا ڈریون بائی ڈیلوژنز آف گرینڈر. انہنج یعنی یہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. اور وہ جو مسیحانک آئیڈیالوجی ہے کہ وہ مسیحا آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بہت برے پھنسے ہیں اور بہت برے اپنے انجام کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیلوژنز آف گرینڈر کا شکار ہے. گرینڈر یعنی عظمت، ہماری دنیا کے اوپر حکمرانی. تو ڈیلوژنز آف گرینڈر، دیکھیں یہ اسی مسائل کا انتظار کر رہا ہے نا کہ جو آئے گا اور اس کے بعد ان کی دنیا کے اوپر حکمرانی ہوگی. میں آپ کو صرف ایک بات آخر میں بتاؤں، یہ جو کچھ یہ یہاں پر کر رہے ہیں نا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ویسٹ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ایک تو ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی اصلیت ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ریلیجیس ایک اویکننگ موومنٹ جو ہے نا، جو ان کی ریلیجیس تھاٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اسرائیل کی سپورٹ کرنا ہمارا ریلیجیس فریضہ ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ریلیجیس تبدیلی وہاں پر، اس کے اوپر ہم کبھی بات کریں گے، لیکن میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں وہ آنے والی ہے. کیونکہ انہوں نے جن ریلیجیس بلیفز کے اوپر وہ سارا سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے، وہ لوگ وہاں پر ری تھنک کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیسے ریلیجیس بلیفز ہو سکتے ہیں جو جینوسائیڈ کو بھی سپورٹ کریں. دیکھیں ویسٹ کی ایک ہسٹری ہے، انہوں نے چرچ کے خلاف ایک بڑی صدیوں پر محیط جنگ لڑی ہے. چرچ جو ہے وہ جنت کے ٹکٹ بانٹا کرتا تھا، تو ان کی ایک ہسٹری ہے. تو جب وہاں پر ریلیجیس بلیفز چیلنج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور آتی ہیں اور آئیں گی. تو یہ ان کی سپورٹ جب وہ ریلیجیس بلیف کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو اب وہاں پر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا ریلیجن ہے جو سپورٹ کرتا ہے بچوں کو مارنے کی. یہ کون سا ریلیجن ہے؟ ہم اس ریلیجن کے فالوور نہیں ہو سکتے. تو بہت بڑی چیزیں وہاں پر بدلنے جا رہی ہیں. تو فارمر اسرائیلی ڈپلومیٹ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیلوژن آف گرینڈر کا شکار ہے. اس نے کہا کہ جو انٹرنیشنل کنڈمنیشنز ہے وہ بھی تک نیتن یاہو کو روک نہیں پائی ہیں، جو کہ انکریزنگلی ڈریون بائی مسیانک اینڈ سیلف آرڈینڈ ہسٹورک مشن، جس نے خود ساختہ ایک ہسٹورک مشن پر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ اسپرچوئل ہسٹورک مشن آف گریٹر اسرائیل. I believe him that is what worries me. He has become an unhinged messiah. He has delusion of grandeur. یہ بالکل جو ہے نا وہ پاگل ہو چکا ہے. اور
دیکھیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ریالٹی کچھ اور ہے اور اسرائیل کی پالیسی کچھ اور ہے، تو جب بھی کوئی بھی لیڈرشپ وہ ایسی کسی آئیڈیالوجی کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ آئیڈیالوجی ڈریون ہوتی ہے، یعنی اس کی جو آگے بڑھنا ہوتا ہے یا فساد کو جاری رکھنا ہوتا ہے وہ ریالٹی پر نہیں ہوتا، وہ آئیڈیالوجی ڈریون ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ ملنا ہی ملنا ہے، ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہی چلنا ہے۔ تو یہ جو آئیڈیالوجی ڈریون لیڈرشپ ہوتی ہے یہ خطرناک، اور خاص کر ایسی لیڈرشپ جو جینوسائیڈ بھی کر گزرے، تو یہ فیل ہوں گے، یہ ناکام ہوں گے، اور اس کے صدیوں تک معاملات یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو آخر میں بتا دوں، اور کیٹیگوریکلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں 1% بھی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔